मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, अफला ताक़िलून। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा दर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, नमाज बा जमात का सबूत हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ से साबित है। और आज की आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद की एक बहुत बड़ी ख़राबी की तरफ इशारा फरमाया। बताई तो जा रही हैं ख़राबियाँ यहूद की, और मुतनब्बह किया जा रहा है मुसलमानों के कि तुम ऐसे ना हो जाना। ईसाइयों और यहूदियों की ख़राबियों को बताकर मुसलमानों को ख़बरदार किया जाता है कि तुम ऐसे करके हलाकत में ना पड़ जाना। फरमाया अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, व तन्सौना अनफुसकुम, और तुम अपने आप को भूल जाते हो। यहूद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत से पहले अहले किताब थे, उलमा समझे जाते थे, एक बड़ा दबदबा था इनका। तो ये लोगों से कहते कि नबी आखिर ज़मान आएंगे, उन पर तुम सब ने ईमान लाना है, हमने भी ईमान लाना है। इनके ज़ाम में, इनके गुमान में ये था कि शायद नबी आखिर ज़मान जिस तरह बनु इसराइल में नबूवत चलती आ रही है, इसी तरह बनी इसराइल में आएंगे। अब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल में मबूस हो गए, तो इन्हें ये बात हज़म न हुई कि ये क्या हो गया है। तो इन्होंने ज़िद करते हुए, पहचानते थे कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये आपको ऐसे जानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन ज़िद की वजह से कि आप बनी इसराइल में से क्यों नहीं भेजे गए। तो अल्लाह ने फरमाया पहले तो तुम हुक्म देते थे लोगों को कि नबी आखिर ज़मान पर ईमान लाना है, और अब तुम उस आखिरी नबी पर ख़ुद ईमान नहीं लाते हो। पहले तो खुशखबरियाँ सुनाते थे, अब आप ख़ुद मुनहरिफ हो चुके हो। फरमाया कि अतअमुरूना अन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को बिल बिर्रि नेकी का, व तन्सौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो, व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम आसमानी किताब की तिलावत भी करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात जब मैं मेराज पर गया तो मैंने एक कौम को वहाँ देखा कि उनके होंठों और ज़बानों को कैंचियों से काटा जा रहा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा मन हाउलाइल कौम, या जिब्राईल, ए जिब्राईल ये कौन लोग हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो ख़तीब हैं जो दूसरों को तो नेकी सुनाते थे, ख़ुद नहीं अमल करते थे। फरमाया कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात तुम क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। इसके दो मतलब मुफस्सिरीन कराम रहमहुमुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तहज्जुद पढ़ी नहीं है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं हो बताते क्यों हो, तहज्जुद पढ़ी नहीं। और ये लोगों को बता रहा है कि रात तो मैं 4 बजे से पहले उठकर मैं तहज्जुद पढ़ रहा था,
روزہ رکھا نہیں ہے اور شام کو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو آج بڑا روزہ لگ رہا ہے، صبح میں نے سحری بھی نہیں کی تھی۔ فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے ہاں یہ بہت ہی بری بات ہے کہ تم جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے ہو، کہتے وہ ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہی وجہ تھی کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا پیارے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے خود عمل فرماتے تھے، بعد میں امت کو تعلیم فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں تشریف لے گئے، جب بدر سے واپسی ہوئی تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں، آپ کی لخت جگر کا انتقال ہو گیا۔ آپ بدر سے جب واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ آپ کی اس لخت جگر کو جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، بعد میں اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، حضرت اسامہ بن زید چھوٹے سے تھے، دوڑتے ہوئے روتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے صحابہ گئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجائے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے وہاں جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں لٹا کر اوپر سلیپیں رکھی جا چکی تھیں، مٹی نہیں ڈالی گئی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی اجازت ہو تو ہم ان سلیپوں کو ہٹا لیں، آپ آخری دیدار کر لیں اپنی بچی کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میری امت کے لیے جائز نہیں ہے وہ میرے لیے بھی جائز نہیں۔ میری شریعت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ قبر بند ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو کھولنا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قبر بیٹھ جائے تو اوپر سے مٹی ڈال کر برابر کر کے اس کے اوپر نشان بنا دیا جاتا ہے، اس کو کھولنا صاف کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ قبر بند ہو گئی ہے، بے شک مٹی نہیں بھی ڈالی تو میرے لیے بھی یہ جائز نہیں۔ جس بات کا میں امت کو منع کرتا ہوں وہ میں خود بھی نہیں کرتا۔ اچھا، یہ جو منہ دیکھنا ہے، چہرہ دیکھنا، یہ ہمارے ہاں یہاں رواج ہے، عرب میں نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی نہیں ہے۔ ہم رکھ کر کافی دیر تک لوگوں کو لائن میں لگا کر چہرہ دکھاتے ہیں۔ چہرہ دکھانا ایک معیوب بات ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس بندے کے اعمال کیا ہیں، یا آخرت کے احوال ابھی شروع ہو جائیں اور لوگ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر باتیں کریں، جی چہرہ بگڑ رہا تھا، کالا ہو رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا، یوں ہو رہا تھا۔ تو وفات پا جانے کے بعد جلدی سے جلدی انسان کو، اس میت کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ فرمایا کہ جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے جن اور انسانوں کے علاوہ، جنات اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق اس جملوں کو سنتی ہے۔ اگر نیک ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے، قدمونی قدمونی، مجھے لے چلو، مجھے جلدی اپنے مسکن کی طرف لے چلو، مجھے جلدی لے چلو اپنے مسکن کی طرف، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مر جانے والا جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھے اعمال کرو، اپنی قبر کو باغ بہشت بناؤ، جنت کا باغ بناؤ۔ ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت علی، لیکن سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے۔
اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول، سب سے پہلے رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ، قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، والمؤمنون، مومن بعد میں ایمان لائے، ابو بکر صدیق بعد میں ایمان لائے، حضرت خدیجہ بعد میں ایمان لائیں، علی بعد میں ایمان لائے، زید بن حارثہ بعد میں ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ جو حب جاہ اور حب مال کی روحانی بیماری تھی، فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ صبر کی کئی اقسام ہے، گناہوں سے رک جانا بھی صبر ہے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھنا یہ بھی صبر ہے، اور کسی مصیبت آ جانا اور اس پر صبر کرنا بھی صبر ہے۔ فرمایا کہ صبر نہ مانگا کرو، اللہ سے صبر نہ مانگا کرو، اللہ صبر عطا فرما۔ صبر مانگو گے تو مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ مصیبت آئے گی تو صبر ہوگا نا، اس لیے اللہ سے عافیت مانگا کرو، صبر نہ مانگا کرو۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بچہ گم ہو گیا، اس کی دادی میرے والد صاحب کے پاس آئیں، رو رہی تھیں کہ دعا کریں، بچہ نہیں مل رہا، کافی دن ہو گئے ہیں۔ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ آپ دعا کیا کرتی ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ کہا یہ صبر پھر آیا ہوا ہے، مصیبت آ گئی ہے تو مصیبت پر صبر کرنا، تو یہ مصیبت اپنے آپ کے لیے مانگنا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوا، میں نے دیکھا حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے پوچھا، بچوں کے نام پوچھے جس طرح پوچھتے ہیں، پوچھا جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے ایک بچے کا نام منصور بتایا کہ میرے بچے کا نام منصور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے کا نام منصور نہ رکھو، کوئی اور رکھو۔ منصور کا معنی مدد کیا ہوا، منصور کا معنی مدد کیا ہوا، جس کی مدد کی جائے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کی مدد کی جائے، اللہ کی طرف سے جس کے لیے مدد آئے، نصرت آئے، اس کا نام کیوں منع فرما رہے ہیں کہ منصور نام نہ رکھو؟ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ حضرت صاحب ایسے ایسے فرما رہے تھے، تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی، تب میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ منصور کا مطلب مدد کیا ہوا، مصیبت آئے گی تو مدد کی جائے گی، تکالیف آئیں گی تو مدد کی جائے گی، جس کو کوئی مصیبت ہی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، اس کی مدد کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ منصور الحلاج پر جو مصائب آئے تھے نا، ہر نام کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جمرہ، مطلب میرا نام انگارہ ہے۔ والد کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ سارے نام ان کے آگ کے متعلق تھے۔ آپ نے فرمایا جلدی جاؤ، آپ کے گھر کو آگ لگ چکی ہے، اور جب وہ واپس گیا تو وہ گھر کو آگ لگ چکی تھی۔ ناموں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، ہر نام کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ کے نام تبدیل فرمائے، خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تبدیل ہوا، بہت سارے نام تبدیل ہوئے۔ بہرحال فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ فرمایا غزوہ احزاب جب ہوا، سارا کفر مدینہ پر چڑھ دوڑا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ ساری رات نماز میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے پیٹ میں درد تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فارسی میں مجھ سے فرمایا کہ درد شکم داری، تمہیں پیٹ کا درد ہے؟ میں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا قم فصلی ان فیہ شفاء، جا اٹھ نماز پڑھ، اللہ نے نماز میں شفا رکھ دی ہوئی ہے۔ فرمایا میں نے نماز شروع کی، اللہ نے میرے پیٹ کے درد کو آرام کر دیا، تکلیف میری دور ہو گئی۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ نماز کے بعد کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔
فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ بوجھل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دل میں ڈر رکھنے والوں کے علاوہ باقیوں کے لیے بوجھل ہے۔ منافقین کی طرف اشارہ ہوا کہ ان پر نماز بوجھل ہے۔ کیسے بوجھل ہے؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالا، جب وہ اللہ کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے عجیب و غریب حرکتیں کریں گے۔ فرمایا کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالا یراؤون الناس، دو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہیں، بس فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سنتے نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ جو بندہ نوافل چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سنتوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ یہ گمراہی ایک ساتھ نہیں آ جاتی فوراً، بندہ گمراہ ہو جائے، پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، ایک دم گمراہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس سے نوافل جاتے ہیں، نوافل چھوڑتا ہے، سنتیں جاتی ہیں، سنتیں چھوڑتا ہے، فرائض جاتے ہیں، فرائض چھوڑتا ہے، بے دینی اس کے پاس گمراہی آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ نوافل پڑھا کرو، نوافل کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری سنتوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ سنتیں پڑھو گے اللہ تمہارے واجبوں کی حفاظت فرمائیں گے، واجب پڑھو گے اللہ تمہارے فرائض کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو نا کہ میری نماز بالکل تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل جائے اور میں نماز کی ایک رکعت بھی میری نہ رہ جائے، با جماعت نماز مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہر فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرے، نوافل بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے توفیق دیتے ہیں فرائض کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔